बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 सितंबर है, दिन है सोमवार का। आज तमाम नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर थीं। दो वजूहत से थीं। एक ये कि क्या आज तमाम जजेस तमाम बेंचेस का हिस्सा बनते हैं या कुछ जजेस किसी बेंच का हिस्सा बनने से इनकार कर देते हैं। और दूसरा 11:30 बजे क्या होगा, मुनीब अख्तर साहब, काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के बनाए गए बेंच का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे। ये दो सवाल थे। आज सुबह 9:30 बजे हम तमाम कोर्ट रूम्स में गए, तमाम जजेस मौजूद थे और उसकी वजह यह है कि जो कमेटी है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की और अमीनुद्दीन खान साहब की, जो गैर आइनी कमेटी है, उस गैर आइनी कमेटी ने जो रेगुलर बेंचेस हैं उनकी दोबारा तश्कील नहीं की थी। वो रेगुलर बेंचेस वही थे जो पुरानी कमेटी, जो आइनी कमेटी थी और जिसमें मुनीब अख्तर साहब, मंसूर अली शाह साहब और काजी फाइज ईसा थे। ये बेंचेस उनके बनाए हुए थे, इसीलिए किसी जज ने किसी बेंच का हिस्सा बनने से इनकार नहीं किया। बल्कि आज इंटरेस्टिंग काम हुआ, जब मुनीब अख्तर साहब के बेंच में हम गए तो मरीम नवाज़ खान साहबा जो हैं वो पहले से उस बेंच में मौजूद थी, उसको कवर कर रही थी और हम भी जाकर बैठ गए। इमरान वसीम साहब थे, मैं था। तो मुनीब अख्तर साहब ने मीडिया की तरफ देखा। एंड में एक केस था सर्विस ट्रिब्यूनल का और वो इन पर्सन वो जो सरकारी मुलाजिम रिटायर हुए थे वो दलाइल दे रहे थे। तो काफ़ी देर जजेस उनको समझाते रहे, उनको सुनाई भी ज़रा कम देता था। तो एंड पे मुनीब अख्तर साहब ने मुस्कुराते हुए पूछा, उनके साथ अतर मिनल्ला साहब थे, कि ये जो केस है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि उसने आपको अट्रैक्ट किया है कि आप ये केस सुनने के लिए आए, उसकी कवरेज के लिए आए, या समथिंग एल्स है। तो हम भी मुस्कुराए, ज़ाहिर है उन्हें भी पता था, हमें भी पता था। और मैं तो इसलिए भी गया आज के जजेस की बॉडी लैंग्वेज क्या है, लेकिन बिल्कुल रिलैक्स थे, मुस्कुरा रहे थे, बिल्कुल पूरे एतमाद थे मुनीब अख्तर साहब भी और अतर मिनल्ला साहब भी। और वो जो सरकारी मुलाजिम रिटायर थे उनको काफ़ी देर समझाने में और वो फिर सुनाई कम देता था, तो वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा वो सारा रहा। खैर, तो उसके बाद सारी नजरें लगी 11:30 बजे क्या होगा। 11:30 बजे बेंच नहीं आया। 11:51 पे और उनके आने से पहले कमरा अदालत खचाखच भरा हुआ था, वकला थे, मीडिया था, सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट रूम नंबर 1 के उस दरवाजे की तरफ थी। जो दरवाज़ा खुलता है तो आवाज़ लगती ही है कोर्ट आ गया है, यानी जजेस आ गए हैं, और उस कमरे की तरफ नज़र थी। और 11:51 पर एक अदालती एहलकार आए और उन्होंने आकर जो कोर्ट एसोसिएट हैं उनको कहा, और कोर्ट एसोसिएट ने अनाउंस किया कि जजेस आ रहे हैं, सब लोग अपनी नशिस्तों पर बैठ जाएं। डॉक्टर मुश्ताक साहब जो सेक्रेटरी चीफ जस्टिस के वो आए और उनसे हमारे दोस्तों ने, कमर मेकर ने पूछा कि क्या इसकी लाइव कवरेज होगी। तो उन्होंने कहा जी लाइव नहीं होगी जब तक बेंच कहेगा नहीं, और लाइव होनी भी नहीं थी क्योंकि आज काजी साहब की बॉडी लैंग्वेज बहुत डिस्टर्ब थी। उनको जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने बड़ा जो है वो सरप्राइज़ दिया है। 11:56 पर जब दरवाज़ा खुला, जजेस आए, तो वहीं से पता चल गया और सब कहने लगे मुनीब अख्तर नहीं आए, मुनीब अख्तर नहीं आए। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब नहीं आए तो 5 कुर्सियां लगी हुई थी, एक कुर्सी पीछे हटा दी गई और वो कुर्सी खाली रही। और सामने काजी फाइज ईसा साहब बैठे थे, उनके साथ लेफ्ट साइड पर मुनीब अख्तर साहब की जो कुर्सी थी वो खाली थी, फिर उसको उठा के पीछे कर दिया गया और उस कुर्सी के साथ वाली कुर्सी पे जमाल खान मंदुखेल साहब बैठे थे। काजी फाइज साहब के राइट साइड पे उनके यार, उनके दोस्त, उनके बहुत अजीज अमीनुद्दीन खान साहब बैठे थे, और उनके साथ इडाक भर्ती किए गए जज जस्टिस मजहर आलम मियां खेल, जो जिनको इस वक्त तनख्वाह भी मिल रही है और पेंशन भी मिल रही है और नवाज शरीफ साहब को बहुत पसंद है। मजहर आलम मियां खेल साहब जो हैं इडाक जज, वो बैठे थे। और ये पहली बार हुआ है जब से ये इडाक जज भर्ती हुए हैं दोबारा तनख्वाह पर, पहली बार हुआ है कि इनमें से कोई जज, इडाक जज जो है वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा बना है। और आज जब हम गए तो 10 बजे ये बेंच उठ के चला गया था इनका, 10 से 10:15 के दरमियान इनका बेंच जा चुका था। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और मजहर आलम मियां खेल का अंदाज़ा लगाएं, इन दो जजों को कौम के टैक्स के पैसों से, गरीब कौम जो खुदकुशियां कर रही है उनके टैक्स के पैसों से इनको भर्ती किया गया था कि ये जेर इल्तबा केसेस मुकाएंगे, ख़त्म करेंगे। लेकिन 10 बजे दोनों जज जा चुके थे, 9:30 बजे आके 10 जा भी चुके थे। ये हालात हैं उन इडाक जजेस के जिनको केसेस, जेर इल्तबा केसेस ख़त्म करने के लिए लाया गया था। तो खैर, काजी साहब ने आके और काजी साहब ने, आमिर रहमान साहब रोशन पर आ गए, शहजाद शौकत साहब जो हुकूमती सुप्रीम कोर्ट बार है उसके जो सदर हैं, तो वो आ गए रोशन पर। तो काजी फाइज़ साहब ने जो है वो फाइज़ साहब ने बताया, कहते हैं जी जब ये पहले फैसला हुआ था 63A का, तो 5 रुकनी बेंच था जिसकी सरबराही उमर ता बंदयाल कर रहे थे। उनके साथ इजाजुल हसन थे, मुनीब अख्तर थे, जमाल खान मंदुखेल थे और मजहर आलम मियां खेल थे। अब क्योंकि 2 जज सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, जस्टिस उमर ता बंदयाल और इजाजुल हसन और बाकी 3 हैं, तो अब हमने ये नया 5 रुकनी बेंच बनाया है और उसमें मैं शामिल हुआ हूँ और जो अमीनुद्दीन खान हैं वो शामिल हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता जाऊँ कि काजी साहब ने ये मुकम्मल बात नहीं की, सच नहीं बताया कि ये बेंच जो बनाया गया था पहले, जो काजी साहब ने तजवीज़ किया था 18 जुलाई को, उसमें काजी फाइज ईसा साहब बेंच में नहीं थे और उसमें ना मजहर आलम मियां खेल साहब थे। उस बेंच में मुनीब अख्तर, मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में वो 5 रुकनी बेंच था और उसमें
منیب اختر صاحب تھے، اس میں جمال خان مدخیل صاحب تھے، 2 اور ججز تھے، یعنی اس میں قاضی فائز صاحب نہیں تھے۔ قاضی فائز صاحب نے جو غیر آئینی ایک کمیٹی تشکیل دی ہے، جس کمیٹی کی تشکیل پہ منصور علی شاہ صاحب نے سوالات اٹھائے ہیں، اس کمیٹی نے یہ بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا ہے، تاکہ یہ بینچ اس لیے تشکیل دیا گیا کہ 63A کا فیصلہ اڑائیں، معطل کریں اعجاز الحسن صاحب، منیب اختر صاحب اور عمر بندیال صاحب والا، تاکہ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کے لیے آئینی ترمیم ہو سکے، پی ٹی آئی والوں سے ووٹ ڈلوایا جا سکے، جب وہ ووٹ ڈالیں تو وہ منحرف نہ ہوں، اور یعنی وہ ووٹ کاؤنٹ ہو جائے اور ڈی سیٹ ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ابھی سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ ہے بندیال صاحب کا، اعجاز الحسن صاحب کا اور منیب اختر صاحب کا، کہ وہ ووٹ جو سیاسی جسم فروش ووٹ ڈالے گا، وہ سیاسی جسم فروش غلیظ انسان، کچرا، گھٹیا انسان، مکروہ انسان جو ہے، اس کا ووٹ نہ صرف یہ کہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، بلکہ وہ گھٹیا اور غلیظ انسان جو ہے وہ ڈی سیٹ بھی ہو جائے گا، کہ ایسے گھٹیا آدمی کو جو ہے وہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس اسمبلی کا رکن بنے، جو اپنے ووٹرز کے ووٹ کا سودا کرے، اپنی سیاسی جسم فروشی کرے۔ اس کے بعد قاضی صاحب نے بتایا کہ جناب ابھی کچھ دیر پہلے منیب اختر صاحب نے رجسٹرار کو خط لکھ دیا ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ موجودہ حالات اور صورتحال میں اس کمیٹی کے بنائے گئے بینچ سے کا حصہ نہیں بن سکتے، وہ اس بینچ میں نہیں بیٹھ سکتے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے واضح کہا ہے کہ وہ بینچ سے الگ نہیں ہو رہے، وہ ریکیوز نہیں کر رہے، اور ریکیوزل ویسے بھی اوپن کورٹ میں ہوتا ہے۔ اور انہوں نے جو خط لکھا ہے اس کا کنکلوژن قاضی صاحب نے پڑھا ہے، اور اس میں یہ واضح کہا ہے منیب اختر صاحب نے کہ میری اس بات کو مس ریپرزینٹ نہ کیا جائے کہ میں ریکیوز کر رہا ہوں، میں بینچ سے الگ ہو رہا ہوں، نہیں، میں اس بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر رہا ہوں کہ یہ بینچ آئینی اور قانونی طور پہ تشکیل نہیں دیا گیا، میں اس غیر آئینی کمیٹی کے بنائے گئے بینچ کا ایسا نہیں بن رہا، لیکن میں بینچ سے الگ نہیں ہو رہا، میں بیٹھ نہیں رہا لیکن میں الگ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہے کہ میں ریکیوز کر رہا ہوں اور آپ بینچ دوبارہ تشکیل دے دیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرا یہ جو خط ہے وہ عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے اس کیس میں، لیکن قاضی فائز صاحب نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جج صاحب کا یہ خط جو ہے وہ حصہ نہیں بنایا جا سکتا، اگر وہ اوپن کورٹ میں آگے کچھ کہتے تو وہ حصہ بنایا جا سکتا تھا۔ لیکن آج قاضی صاحب نے منیب اختر صاحب کا جتنے احترام سے نام لیا ہے، کوئی 13 بار، اتنے احترام سے، اتنی عاجزی سے، اتنے زبردست طریقے سے کہ جناب معزز جج صاحب سے ریکویسٹ کریں گے، درخواست کریں گے وہ آئیں بیٹھیں، کیونکہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ آتھر جج ہیں منیب اختر صاحب۔ آتھر جج کو آپ بینچ میں بٹھائے بغیر ریویو نہیں سن سکتے، اگر آپ ریویو سنیں گے تو آپ غیر آئینی کام کریں گے، آپ مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوں گے۔ اب یہ کریں گے صحیح، غیر آئینی کام قاضی صاحب کریں گے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت اس غیر آئینی کام کے بعد بڑا غیر آئینی کام ہونا ہے ایکسٹینشن کا قاضی صاحب کی، تو قاضی صاحب یہ غیر آئینی کام تو کریں گے لیکن بہت برے طریقے سے کریں گے۔ عدالتی تاریخ میں اگلے 100 سال میں بھی اس قاضی صاحب کے اقدام کا حوالہ دیا جاتا رہے گا کہ ایک جج نے یہ غیر آئینی کام کیا تھا، مس کنڈکٹ کیا تھا، اپنی ذات اور مفاد کے لیے سیلف سرونگ آرڈر کیا تھا، کنفلکٹ آف انٹرسٹ تھا، اس کا ذاتی مفاد تھا، اس کی ایکسٹینشن کا معاملہ تھا، اور خود بیٹھ کے اس نے یہ ساری واردات جو ہے وہ ڈالی تھی۔ قاضی صاحب کہتے ہیں کہ یہ 2.5 سال سے یہ معاملہ پینڈنگ ہے ریویو والا، اور یہ آئینی معاملہ ہے اور گورننس متاثر ہوتی ہے، اور یہ پتہ نہیں کیسے گورننس متاثر ہوتی ہے، مطلب لوٹا کریسی، سیاسی جسم فروشی کو الاؤ کرنے سے کون سی گورننس بہتر ہوگی، ہمیں تو نہیں پتہ۔ اچھا، قاضی صاحب نے کہا کہ منیب اختر صاحب اویلیبل ہیں، آج انہوں نے کیسز بھی صبح سنے اور وہ ٹی روم میں بھی موجود تھے، لیکن وہ اس بینچ میں نہیں آئے، اور انہوں نے کہا کہ اگر وہ نہ آئے، وہ بینچ میں بیٹھنے کے لیے نہ آئے تو کمیٹی ان کو فورس نہیں کر سکتی کہ آپ ضرور آ کر بیٹھیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ریکیوزل عدالت میں ہوتی ہے، ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان کو قائل کریں، بار بار بڑی عزت احترام سے منیب اختر صاحب کا نام لیتے رہے، اور وہ منیب اختر صاحب جن پہ قاضی صاحب نے اتنے الزامات لگائے تھے، اس منیب اختر صاحب کا بہت احترام سے نام لے رہے تھے کہ وہ کیونکہ مسئلہ وہی ہے کہ مسئلہ وہ آتھر جج ہیں اور یہ ریویو ہے۔ جو قاضی صاحب اٹھے تھے نا بندیال صاحب کے بینچ میں ملٹری کورٹ والے میں، تاکہ مجھے وہ کہتے ہیں نا خود کے کچن میں ہیٹ ہو تو پھر کچن میں نہیں جانا چاہیے، تو وہ کچن میں نہیں جانا چاہتے تھے کیونکہ ملٹری کورٹ والا معاملہ تھا اور 9 مئی کا معاملہ تھا، تو انہوں نے بینچ سے انہوں نے اور ان کے یار سردار طارق نے بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا، اور وہ وجہ یہ تھی کہ وہ اس بینچ میں بیٹھنا نہیں چاہتے تھے۔ وجہ آپ کو اب بہتر پتہ ہے کہ صاحب کیوں نہیں بیٹھنا چاہتے تھے، اور وہ مسئلہ یہ کہ وہ اوریجنل جوریڈکشن میں سپریم کورٹ کیس سننے جا رہی تھی، یہاں پہ ریویو ہے، ریویو میں آتھر جج کا بیٹھنا لازمی ہے سپریم کورٹ رولز کے مطابق۔ پھر عامر رحمان صاحب نے کہا، جو انہوں نے کہا کہ کوشش یہی ہونی چاہیے اور ہم دعا گو ہیں کہ منیب اختر صاحب مانیں اور وہ بینچ میں بیٹھیں۔ اس کے بعد شہزاد شوکت صاحب نے بھی اپنی حاضری لگوائی، ظاہر ہے وہ حکومتی سپریم کورٹ بار ہے اور وہ تو قاضی صاحب کے ساتھ ہیں دل و جان سے۔ اس کے بعد بیرسٹر علی ظفر صاحب روشنا پر آئے، انہوں نے کہا جی میں ایک سیریس ایشو ہے اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں، ایک آئینی معاملہ ہے اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ قاضی صاحب نے کہا نہیں آپ کو کال سنیں گے، انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا جی یہ میں بینچ کی تشکیل پہ سوال اٹھانا چاہتا ہوں، اعتراض اٹھانا چاہتا ہوں، انہوں نے اعتراض اٹھا دیا۔ انہوں نے کہا کہ کمیٹی جو ہے وہ 3 ممبرز پر مشتمل ہے، چیف جسٹس، سینئر پیونی جج اور تیسرے ممبر پہ، تو 2 جج بیٹھ کے اور کمیٹی کا اجلاس کر کے اور فیصلے نہیں کر سکتے، اور کیونکہ منصور علی شاہ صاحب نہیں تھے
کمیٹی میں نہیں بیٹھے تو کمیٹی فیصلہ نہیں کر سکتی تھی. اور انہوں نے کہا کہ اب یہ جو ہوا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب نے جو انکار کیا ہے اور 2 جج بیٹھ کے اور یہ کمیٹی نہیں ہو سکتی, اس پہ فل کورٹ بٹھائیں اور فل کورٹ اس پہ فیصلہ کرے. یہاں پہ قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ ہمیں تنخواہ جو ملتی ہے وہ فیصلے کرنے کی ملتی ہے, کام کرنے کی ملتی ہے, ہماری جاب ڈسکرپشن یہی ہے کہ کیسے سنیں اور فیصلہ کریں. یہاں پہ وہ یہ بات کر رہے تھے تو قاضی صاحب شاید بھول گئے کہ 4 ماہ انہوں نے کیسز نہیں سنے تھے اور وہ غریب عوام کے ٹیکس کے لاکھوں روپے مفت میں ہڑپ کرتے رہے, اور وہ بندیال صاحب کے دور میں 4 ماہ تک کیسز نہیں سنے. تو انہوں نے عیاشی کی تھی, مزے کیے تھے اور پیسے بھی لیتے رہتے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے. علی ظفر صاحب نے پھر جمال خان مندوخیل صاحب نے بہت ڈیفینڈ کیا آصف علی زرداری کے آرڈیننس کو. انہوں نے کہا جی زرداری صاحب نے جو آرڈیننس جاری کیا وہ ان کا آئینی حق تھا, صدر کر سکتا ہے, اس نے کیا ہے. آپ بتائیں کہ کیا ہم اس کو ماننے سے, زرداری کے آرڈیننس کو ماننے سے انکار کر سکتے ہیں؟ تو علی ظفر صاحب نے کہا کہ, اور پھر مندوخیل صاحب نے کہا کہ ابھی تک اس کو سسپینڈ کسی نے نہیں کیا. ظاہر ہے کیسے سسپینڈ کر سکتی ہیں علی نیلم صاحبہ, سندھ ہائی کورٹ کے جج کیسے سسپینڈ کر سکتے تھے جب معاملہ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کو اور سپریم کورٹ میں درخواست آئی ہوئی ہے, آپ لگا نہیں رہے. تو علی ظفر صاحب نے کہا کہ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ابھی وہ ویلڈ ہے کیونکہ اس کو کسی نے سسپینڈ نہیں کیا, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اس کے ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ 3 ججز ہوں گے اور یہاں پہ 2 ججز نے بینچ بنایا ہے, وہ نہیں بنا سکتے تھے, علی ظفر صاحب نے کہا. اور قاضی صاحب انکار کرتے رہے کہ آپ درست بات نہیں کر رہے, اور 2 جج اگر 1 جج نہیں آئے گا تو کیا 2 جج بیٹھ کے فیصلے نہ کریں, کمیٹی نہ بنائیں, کیسز نہ لگائیں, کمیٹی میں بیٹھ کے کیسز نہ لگائیں, سپریم کورٹ کا کام رک جائے. تو اس پہ قاضی فیصل صاحب نے, پھر علی ظفر صاحب نے کہا کہ جی میں, انہوں نے کہا آپ کس کی طرف سے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں عمران خان صاحب کی طرف سے ہوں. یہاں بھی ایک مسئلہ ہے اور وہ یہ ہے کہ کل جیل انتظامیہ نے عمران خان صاحب کا جو میرے نام پاور اٹارنی تھا وہ اسی طرح سے واپس کر دیا ہے اور اس پہ مور وغیرہ نہیں لگائی. اور یہ معاملہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انتظار حسین پنجوتا صاحب گئے تھے اور انتظار حسین پنجوتا صاحب نے وہاں کوشش کی, جج صاحب نے انٹروین بھی کیا, لیکن جج صاحب کے انٹروین کرنے کے باوجود وہ ہوا کہ جو یہ ہیں وہاں جیل انتظامیہ, انہوں نے کیا کیا کہ جیل انتظامیہ نے مور لگائے بغیر وہ دے دیا. تو یہ سارا معاملہ ہوا ہے. تو قاضی صاحب نے کہا کہ آپ پہلے کس کی طرف سے؟ تو انہوں نے کہا میں تحریک انصاف کی طرف سے. تو انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے آپ دلائل دے لیجیے گا. 12:08 پہ بینچ اٹھ کے چلا گیا, 12 منٹ تک بینچ بیٹھ رہا. اور یہ آج ہوا ہے قاضی فیصل صاحب کو سرپرائز دیا. منیب اختر صاحب نے, انہوں نے اس بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر دیا, لیکن ریکیوز نہیں کیا. انہوں نے اس بینچ کو غیر آئینی اس کی تشکیل کو قرار دے دیا, غیر قانونی قرار دیا. اور یہ جو ایک زرداری کمیٹی, زرداری کے آرڈیننس کے ذریعے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو بنائی گئی کمیٹی ہے اس پہ سوالات اٹھائے ہیں منیب اختر صاحب نے. اور یہ اب گیم آن ہے. اب کل قاضی صاحب نے کہا کہ 11:30 بجے یہی بینچ آئے گا, یا وہ اپنے ایک اور کسی جج کو بٹھا کے اور یہ کیس سن لیں گے. اب کل وہ ظاہر ہے اس جج کو بٹھائیں گے جو ریکیوز نہ کرے اور جو ان کے ساتھ گیم اس کی سیٹ ہو, فٹ ہو. تو نہیں افغان صاحب کو بٹھا سکتے ہیں یا کسی اور جج کو اس کو مینیج کر کے لا کے بٹھا دیں گے. تو اب کل تک یہ معاملہ چلا گیا ہے, لیکن منیب اختر صاحب نے زبردست سرپرائز دیا. آپ دیکھتے ہیں کب وہ لیٹر سامنے آتا ہے منیب اختر صاحب کا اور اس میں کیا کیا باتیں ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. الکریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.